हुआ, खुशी हुई आपसे मिलकर। तो आज का जो करंट इशू चला हुआ है इस्लामाबाद डी चौक वाला, वो अवाम के जहनों पर नक्श है कि किसकी बात पे एतबार करें, हुकूमत की बात पे एतबार करें और या PTI वालों की बात पे एतबार करें। तो आप थोड़ा सा सिनेरियो जो आप जहांगीर है आप समझते हैं वो बताएं, कौन को जानना चाह रही है हकायक जो है डी चौक। देखिए, मैं जो बात अपने लिए पसंद करूंगा वो दूसरों के लिए भी पसंद करूंगा। अगर मैं अपने लिए जलसा करना, मुजाहरा करना, एहतजाज करना उसको अपना एक कानूनी और आईनी हक समझता हूँ, तो मैं दूसरे के लिए भी इस हक को तस्लीम करूँगा। जो हुआ बुरा हुआ है और मैंने शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत की है। और ये सिर्फ एक इस्लामाबाद का मसला नहीं है, इसको बड़ी संजीदगी के साथ सोचना होगा। और मैं तो हुकूमत को जहाँ मशवरा दूंगा कि वो अपनी इन पॉलिसियों पर नज़रसानी करे, वहाँ अब PTI एक बज़ात खुद एक तंजीम है, उसका अपना एक डेकोरम है, वो उस डेकोरम में अपना फ़ैसला करते हैं, ये उनका इख्तियार है। हमारा तो किसी दूसरी पार्टी में मुदाखलत का न कभी रवैया रहा है। लेकिन ये ज़रूर मैं एक कारकुन की हैसियत से मशवरा दे सकता हूँ कि वो भी अपने एहतजाजी तर्ज़ अमल पर नज़रसानी करें, उसमें भी नज़रसानी की ज़रूरत है। तो बाकी जो हुआ गलत हुआ है, ज़्यादती हुई है, और कारकुन बड़ा मुखलिस होता है, उसको जो क़ियादत जो मकसद सामने दे देती है, नस्बुलैन दे देती है, तो फिर आंखें बंद करके वो उसके पीछे चल पड़ता है, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये है कि क़ियादत को सारी सूरत हाल पर नज़रसानी करनी चाहिए। एहतजाज, मुज़ाहरा ये एक हक़ है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, उसके लिए हिकमत अमली बनाना वो भी एक ज़रूरी अमर हुआ करता है। हमने तकरीबन खुद इमरान खान की हुकूमत में पूरे मुल्क के अंदर कोई 14 मिलियन मार्च किए, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा मार्च हमारा आज़ादी मार्च था। लेकिन कहीं पर कोई ऐसी सूरत हाल हमने पेश नहीं होने दी। मुकम्मल सुकून रखा, इत्मीनान रखा, अमन अमान रखा, न कोई शीशा टूटा, न कोई दुकान जली, न उसमें कोई पत्ता गिरा, न कोई फल गिरा, न कोई गमला टूटा। तो पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ और इंतहाई एहतियात के साथ, क्योंकि मुल्क हम सब का है और ये सिर्फ फौज का नहीं है, ये हुकूमत का नहीं होता। आज इनकी हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत है। मुल्क हम सब का है। जितने बड़े बड़े आपको लोग नज़र आते हैं, बड़े बड़े शख्सियात, बड़े बड़े मनासिब पर फायज लोग, उनके जेब में जो शनाख्ती कार्ड है, ये आम कारकुन के जेब में भी वही शनाख्ती कार्ड है। जिस शनाख्ती कार्ड पर वो पाकिस्तानी है, उस शनाख्ती कार्ड पर ये भी पाकिस्तानी है। तो हम इंसानी हक की बुनियाद पर पाकिस्तान में एक बराबरी के हुकूक पर यकीन रखते हैं। ज़िम्मेदारियाँ तकसीम ज़रूर हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए अक्लमंदी चाहिए, संजीदगी चाहिए, वक़ार चाहिए, और उसको एक बेहतर तदबीर के साथ हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हुकूमत आए रोज सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, झूठे मुकदमात दे रही है। इस्लामाबाद में मतीउर खान को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के रोजाना की मुख्तलिफ शहरों को सहाफ़ियों को उठाती है, जो आवाज़ उठाता है, इस हवाले से आपका क्या है? सहाफ़त की आज़ादी में आप हमारी पूरी तारीख़ को जानते हैं। हमने हमेशा सहाफ़ियों की और सहाफ़त की आज़ादी की बात की है। आज भी मेरा यही नज़रिया है कि अगर कोई सहाफ़ी हुकूमत पर तनकीद करता है या कोई ऐसी ख़बर जारी करता है कि जो उसके जहन में सही है, तो ये उसका एक फ़र्ज़ मनसबी है। हाँ, ये कि अगर हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ बात करता है, वो कोई ख़ास अपनी एक जहनीत उसके, अब उस पर अगर कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो उसका मौका महल भी होना चाहिए। बाज़ वक़्त टाइमिंग को भी देखा जाता है कि जिस टाइमिंग पर आप एक्शन ले रहे हैं, क्या वो वाकई मबनी पर इंसाफ है या नहीं, मबनी पर हकीकत है या नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हमें उनको अपने लेवल पर देखना चाहिए।
دیکھیے گورنر راج جمہوریت کی روح کے منافی ہے. گورنر راج کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی. ہاں آئین گنجائش دیتا ہے ایسے ناگزیر حالات میں کہ جہاں تو میں گورنر راج کی حمایت تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بلوچستان میں اور کے پی میں کوئی حکومت نہیں. امن و امان تباہ و برباد ہو چکا ہے اور افراد تفریح ہے، انارکی ہے، مسلح گروہ جو ہیں وہ رٹ ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے کوئی رٹ موجود نہیں ہے، فسادات ہو رہے ہیں، خونریزیاں ہو رہی ہیں، اور شاید رحیم یار خان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ٹھنڈی زمین عطا کرتی رہے اور جہاں امن رہے اور خوشحالی رہے. آپ وہاں پر ان حالات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کیا صورتحال ہے. تو حکومت تو نہیں ہے وہاں پر، اور گورنر راج بھی حل نہیں ہے وہاں اس وقت، وہ نہیں کچھ کر سکے گا. جی دوبارہ الیکشن کرائے، عوام کے منتخب نمائندے آئیں، دھاندلی سے پاک ہوں، جس کی بھی حکومت بنے وہ پھر مسائل کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں تو ہر ایم این اے منسٹر وہ پبلک کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کا نمائندہ نہیں ہے. مولانا صاحب دینی مدارس کا ایک بل جو پارلیمنٹ نے پاس کیا لیکن پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر سائن نہیں کر رہے، تھوڑا بتائیں گے کہ وہ بل کیا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب سائن کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اگر سائن نہیں کریں گے تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ دینی مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے جو ایک زمانے سے بند کر دیے گئے. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ بیان دے مارتے ہیں جی کہ اتنے مدارس بغیر رجسٹریشن کے چل رہے ہیں. بھائی بغیر رجسٹریشن کے چل نہیں رہے، ان کی درخواستیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ رجسٹریشن کرتے نہیں ہیں ان کی. آپ بیرونی اداروں کے زیر اثر ہیں جو اسلام کی حقیقی تصویر نہیں دیکھنا چاہتے. اور مدارس چونکہ وہ اسلام کی ایک حقیقی تصویر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی تشریحات سند کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ جو جدت پسندی کا ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہر نئی بات کہہ دو تو لوگوں کے کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ واقعی شاید یہی اس آدمی کو وہی ہو گئی ہے، اس سے پہلے شاید کسی کو علم نہیں تھا اس پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے ہیں، اور مدارس کا خاتمہ مغرب اور امریکہ کی ضرورت ہے. ہمارے مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسلمان مدارس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس بنیاد پر الیکشن سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی تو ہم نے اس وقت ان کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. بات پوری ہو جائے. تو اس پر ہم نے گفتگو کی، مذاکرات کیے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے درمیان مذاکرات ہوئے، یعنی حکومت میں جو لیڈرشپ اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس پہ تمام پارٹیاں تھیں، اور ایک اتفاق رائے سب کی موجودگی میں ہوا. اسمبلی میں آیا، پیش ہو گیا، اس کے باوجود وہ رک گیا اور نہیں پاس کیا جا سکا. کوئی بیچ میں آ گیا ہوگا. اب جب دوبارہ یہ 26ویں ترمیم کا ماحول بنا تو ہم نے ان سے کہا کہ ایک بل ہے جس پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، اس کو بھی پاس کر دیں. تو پاس کر دیا، سینٹ میں پاس ہو گیا، قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا، پوری اتفاق رائے کے ساتھ پاس ہوا، اور 26ویں آئینی ترمیم پر بھی دستخط ہو گئے، اور اس ترمیم پر اس ایکٹ پر جو ہے دستخط نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد حکومت جو ہے وہ کئی اور ایکٹ لا چکی ہے جو 26ویں ترمیم کی روح کے منافی، جس سے 26ویں ترمیم کی اتنی بڑی پریکٹس کی نفی ہوتی ہے، لیکن اس پر تو فوراً دستخط ہو گئے جو متنازع ہیں، جو پیپلز پارٹی کی نظر میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جس بل کے اوپر 5 گھنٹے ہم نے بلاول ہاؤس کراچی میں مذاکرات کیے، اور اگلے دن ہم نے 5 گھنٹے میاں نواز شریف صاحب کے گھر لاہور میں مذاکرات کیے، اور پھر اس سے اگلے روز میں نے پی ٹی آئی کو ساری صورتحال کے بارے میں اعتماد میں لیا. اس میں یہ بل موجود تھا، اس پر اتفاق رائے ہوا. تو جس بل کے اوپر پیپلز پارٹی نے مسلسل اتفاق رائے کیا، صرف وہی رہ گیا ہے کہ جس پر صدر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس پر سوالات ہیں.
اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں. یہ بدنیتی ہے اور ہم اس کو سنجیدہ لیں گے. اس پر کوئی مہلت ہم نہیں دے سکیں گے. ہم چونکہ حالات میں ملک متحمل نہیں ہے کہ ہم بڑے اضطراب کی طرف جائیں، لیکن اگر بات نہیں بنتی تو پھر پورے ملک کے مدارس، پورے ملک کی جمعیت علماء، پورے ملک کی تنظیمات، یہ سب اکٹھے ہو کر اپنا ایک احتجاج چاہے پوری قوت کے ساتھ ہو اسلام آباد جانے کے لیے. تو ہم نے یہ اندیا دے دیا ہے اور اس کی حکمت عملی آنے والے حالات پر دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنا رویہ تبدیل کرتی ہے یا نہیں. تو ہم اس کے لیے بھی ہم نے ہر بات ہم تو معتدل لوگ، ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، دلیل پہ یقین رکھتے ہیں. جب بات چیت بھی ہو گئی، ہمارے دلائل بھی سنے گئے، ان کے دلائل بھی سنے گئے، ایک اتفاق رائے پر بھی ہم پہنچ گئے. جب ایک دفعہ معاملہ طے ہو گیا، پھر یہ بھی ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. ایک تو پارا چنار کانفلکٹ میں 200 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا پی ٹی آئی نے جا کر ڈی چوک پر جو ہے وہ اپنا جلسہ کیا ہے، دھرنا دیا ہے. وہاں پر پروٹیسٹر جو تھے، وہ جو مظاہرین تھے، ان میں سے ایک نماز ادا کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، کنٹینر پر بیٹھ کر اس جوان کو جو ہے گرایا گیا نیچے سے. تو کیا کسی بھی جنگ میں بھی اس طرح اجازت نہیں ہے مذہبی نماز کی ادائیگی کو اس طریقے سے ہم نامکمل کر دیں؟ اس پر آپ کیا؟ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے نا کہ طاقت کے استعمال میں پھر نہ دین کے لحاظ رہتا ہے نہ اخلاق کا لحاظ رہتا ہے. اور جہاں تک ہے آپ نے کوروم ایجنسی کی بات کی ہے، یقیناً یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اور میرے پاس شیعہ مکتب فکر کے اکابرین بھی آئے، میرے پاس سنی مکتب فکر کے وہاں کے اکابرین بھی آئے ہیں، میری جماعت بھی آئی ہے، ان سے متعلقہ دوسرے لوگ بھی آئے ہیں. یہ کوئی میرے خیال میں کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ یہ جنگیں وہاں پر جاری ہیں. اور ابھی ہم نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں ہم ایک جرگہ تشکیل دینا چاہتے تھے، اس کے لیے طریقہ کار بنانا چاہتے تھے. لیکن ابھی تو ہم نے بسم اللہ ہی کی تھی کہ اگلے روز پھر ایسے فسادات ہو گئے کہ ابھی اسی کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف شاید جس تشویش پہ میں یہاں آپ کے سامنے مبتلا ہوں اور مجھے تشویش ہے، شاید میرے صوبے کی حکومت کو اس کا علم نہیں، اس سے لاتعلق ہو گئی. تو اس طریقے سے پھر اس کا معنی یہی ہے کہ یہ حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کے شورش اور اس طرح کے جو صورتحال ہوتی ہے اس سے نمٹنے کی صلاحیت سے معروم ہوتے ہیں. حکومت کے ارکان جو ہے آپ کے پاس 3 ٹائم آتے رہے ہیں. جب 26ویں آئین کی ترمیم جو ہے وہ پاس کروانی تھی، آپ کے گھر کے جو ہے وہ آج چکر لگاتے رہے ہیں. تو آپ پر جو صورتحال یہ کہی جا رہی ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک خیبر پختونخوا کو الگ ریاست بنانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس پر آپ کس نظریے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں، یہ اچھی بات ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایسے سوالات کیا کرو جو کم از کم پبلک کی صحیح رہنمائی کریں. موجودہ آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، کچھ جگہ بلانا چاہتے ہیں جس میں تمام سیاسی قوتیں ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے قیام امن کے لیے، استحکام کے لیے، لیکن ماحول چاہیے اس کے لیے، وہ ماحول جس میں آپ کردار ادا کر سکیں. تو میں نے آپ سے ابھی بھی عرض کیا کہ ہم نے آغاز بھی کر لیا تھا، لیکن اب وہ ماحول نہیں بن رہا کہ جس میں ہم مؤثر پیش رفت کر سکیں. لیکن انشاءاللہ جب میں اسلام آباد پہنچوں گا، پشاور جاؤں گا، تو پھر دوبارہ ہم اس حوالے سے اپنی کوششوں کا آغاز کریں گے. آپ کی دعائیں بھی چاہیے ہوں گی تاکہ ہم اس میں کامیاب ہوں. حضرت ایک صرف یہ بتا دیں، اگر قوم آپ سے پوچھنا چاہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں کون سا آپشن بہتر ہے، قومی حکومت، صدارتی نظام یا دوبارہ الیکشن، تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے. سب سے بہتر